ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफ़त बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर आमीन या इलाही आमीन। आज इंशाल्लाह जी थोड़ा सा मैं एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि अभी तक हम लोग अपनी क्लास जो है वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे करते रहे हैं, और आज पहले दिन हम लोग टिकटॉक पे भी अपनी क्लास कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला इसमें खैर और बरकत रखे, आमीन सुम आमीन। जहाँ तक भी अल्लाह का पैगाम पहुँच सकता है, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिसके हाथ में सेल फ़ोन है, अल्लाह सुब्हाना ताला उस तक हमारा पैगाम पहुँचा दे, आमीन सुम आमीन। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं ये भी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि जो लोग अभी टिकटॉक पे मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, ये पूरी क्लासेस, क्योंकि हमने 14th पारे तक अपनी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफसीर का कोर्स कर लिया था, और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि हम 30th पारा पहले कर ले, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती थी कि जो जिसने 30th पारा एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो ऑनेस्टली पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी हो जाती है। तो देन 14th पारे के बाद हम डायरेक्ट 30th पारे पे आए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आखिरी सूरह सूरत अन्नास इंशाल्लाह हम करेंगे। आपको ये सारी क्लासेस यूट्यूब में प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको मिल जाएंगी, आप लोग ज़रूर सुनिएगा जिन्होंने अभी तक 30th पारा शुरू से नहीं सुना। और जो आज सुन रहे हैं, ऑनेस्टली आज की सूरा को भी अगर हम समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड हम कर जाएंगे ना, तो हमारे लिए इस दुनिया में हम शैतान से बचने के लिए और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए भी काफ़ी हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान का तो एक एक लफ्ज़ ऐसा है कि जितना उसको समझेंगे उतना ही समुंदर में गौते लगाते जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमारे लिए आसानियाँ फरमाना, आमीन सुम आमीन। हमेशा की तरह हम अपनी क्लास का आगाज़ पहले हदीस शरीफ से करते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस है 20014। बहुत डर वाली भी हदीस है, आपको पता है, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं ना गीबत के बारे में कि गीबत नहीं करो, मुर्दा भाई का खून जो गोश्त खाने के बराबर होता है, और ये है वो है। लेकिन ये हदीस पढ़ने के बाद आप देखें कि ऑनेस्टली ज़ुबान से लफ्ज़ निकालते, किसी की ग़ीबत करते हुए ना 10 मरतबा सोचना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी रदी अल्लाह अन फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि ए लोगो जो ज़ुबान से ईमान लाए हो, अभी उनके दिल में नहीं उतरा ना, ज़ुबान से ईमान लाए हो लेकिन उनके दिल में ईमान दाखिल नहीं हुआ। जैसे हम आजकल आप देखें, कलमा तो हम सभी मुसलमान हैं, कलमा गो है ना, लेकिन जैसे प्रैक्टिसिंग मुसलमान आपको कितने मिलते हैं, और कहने को तो हम मुसलमान नहीं होते हैं, लेकिन कई दफ़ा हमारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारा अमल ऐसा होता है कि वो देखने वाला ये नहीं पहचान सकता। क्योंकि इस्लाम के बारे में हमेशा ये बात मैं कहती हूँ कि देखिए, इस्लाम ज़ाहिर पे होता है, अब पता चलता है हमारे जवारे पे। जैसे ईमान जो होता है ना, जैसे दिल की हालत होती है, वो बीज होता है जो हमने बोया होता है, और जब वो फूल बनता है, जब वो खिलता है ना, तो हमारे पूरे जवारे पे नज़र आता है। हमें देख के किसी को पता चलना चाहिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात की, लेकिन उनके दिल में अभी ईमान दाखिल नहीं हुआ। मुसलमानों की ग़ीबत मत किया करो, क्योंकि अगर उनकी आप और एक नंबर 1 ये कहा कि उनकी ग़ीबत मत किया करो, दूसरा उनकी अयूब, उनके जो ऐब हैं वो भी तलाश मत किया करो, क्योंकि जो शख्स उनके अयूब तलाश करता है,
اللہ ان کے عیوب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ ان کے عیوب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جس کے عیوب تلاش اللہ کرنے لگ جائے اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اب دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی وعید ہے، اتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی گھر میں بیٹھے آپ گھر کے لوگوں میں بندہ رسوا ہو جاتا ہے، اپنی فیملی میں رسوا ہو جاتا ہے، اپنے دوستوں میں رسوا ہو جاتا ہے، اور یہ ہو کے رہنے والی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا دیکھی جائے گی۔ اگر آپ نے ایسا کبھی کیا ہے، آپ اب سوچیں اس بات کو، کبھی کسی کی غیبت کی ہے اور کبھی کسی کے بارے میں انفارمیشن ایسی غلط کلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کو رسوا کر سکے، یا اس کی بدنامی ہو جائے، یا اس کے بارے میں غلط بات دوسروں سے کی ہے، تو اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ مرنے سے پہلے یہ ہو کے رہے گا کہ وہ بندہ اپنے گھر میں رسوا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت بہت سوچنا چاہیے، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں، کیونکہ دیکھیں اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیشہ اس جسٹ اے ریمائنڈر، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، انسان ہے نا، تو انسان کا روٹ ورڈ ہی نیسیان سے ہے، تو وہ پھر انسان بار بار بھولتا ہے، اور قرآن بار بار ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے، حدیث میں بار بار ریمائنڈرز آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنا دے۔ تو اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ جی ہم سورۃ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ فلق کی تھی، ہے نا، تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی تھی، اور دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، مطلب کہ دو حفاظت کرنے والیاں۔ یہ دو صورتیں جو ہیں وہ انسان کی حفاظت کرتی ہیں، اور کس سے حفاظت کرتی ہیں؟ اب دیکھو سورۃ فلق تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا ساری ڈیٹیل۔ اب سورۃ ناس میں آپ دیکھیے کہ وہ ایسے دشمن سے حفاظت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ صورتیں جو ہیں یہ دعا ہیں، تو ایسے دشمن سے دعا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس سے حفاظت، اللہ کی حفاظت میں جانے کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیونکہ دیکھیے ایک دشمن وہ ہے جو سامنے نظر آتا ہے، ہم پھر بھی بیک آف ہو جاتے ہیں، ہم پھر بھی اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں نا، لیکن جو دشمن نظر ہی نہیں آئے اس سے اب کیسے حفاظت کریں؟ اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم سب سے پہلے تو تھوڑا سا بیک میں جاتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا تھا تو پھر کیا ہوا، اور پھر جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور پھر آج کل دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا فتنے کا دور ہے، سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، بچے اسلام سے بھاگ رہے ہیں، آج کل میڈیا پہ دیکھو کہ مسلمان بچے کیسے کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہم سنتے رہتے ہیں، اور ایسی ایسی خبریں، کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، ایسی ایسی خبریں آتی ہیں کہ جان نکل جاتی ہے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب آج آپ نے بہت غور سے یہ حفاظت جو شر کا لفظ ہے نا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، ہم توحید کو سمجھیں گے۔ جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ کون ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا تھا تو کیا چیز ہمیں بتائی تھی، ہم نے اس دنیا میں جو رہنے آئے ہیں، جیسے اگر آپ دیکھیں ہم ویکیشن پہ جاتے ہیں، تو ویکیشن پہ جب ہم جاتے ہیں، فار ایگزامپل کسی ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ سردی ہے، تو ہم اپنے کپڑے ایسے ہی رکھیں گے نا جو سردیوں کے ہوں گے، اور ہم اپنی ضرورت کی ساری چیزیں رکھیں گے کہ ہمیں یہ بھی ضرورت ہوگی، یہ بھی ضرورت ہوگی۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بس منہ اٹھایا اور ہم چلے گئے۔ سارا کچھ کرتے ہیں نا، ٹکٹ بائی کرتے ہیں، پہلے اس کا ارینج کرتے ہیں سارا، پھر اس کے بعد سامان باندھتے ہیں، پھر وہاں پہ جاتے ہیں، پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا نا، تو ایسے نہیں بھیج دیا۔ اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب اس کے اندر پھونک
अल्लाह सुब्हानहू व नुफ़िख़ फ़ीही मिन रूहिही, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी रूह फूँकी। और फिर उसके बाद क्या कहा था? कहा फरिश्तों को कि उसको सजदा करें। फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। ये सारी स्टोरी सूरत अल बकरा से आप मुख्तलिफ मकामात पे पढ़ते आ रहे हैं और यूजुअली लोगों को पता भी होता है। और जब उसने सजदा नहीं किया, तकब्बुर किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उससे पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? तुझे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये हुक्म दिया। तो उसने क्या कहा था कि मैं इससे आला हूँ। वो स्मोकलेस फायर से बना हुआ है और इंसान मिट्टी से बना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से ने क्या कहा था कि अच्छा जा, तू निकल जा यहाँ से, तू दफ़ा हो जा। अब देखिए उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया और फिर आदम अलैहिस्सलाम के लिए हवा को वहाँ पैदा किया ताकि वो अच्छे से रह सके। अब जब आदम और हव्वा वहाँ पे खुशी के साथ रह रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम ने तो खुद अपनी आँख से अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखा था ना वहाँ पे, और वो सारा उसको तो जन्नत में भेज दिया था। इसके बावजूद भी शैतान ने, क्योंकि उसकी दुश्मनी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया, तो वहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को बहकाया और आदम अलैहिस्सलाम को कहा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब जन्नत में भेजा ना, जैसे हमें दुनिया में भेजा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सारी जन्नत तुम्हारे लिए, डू व्हाटएवर, लेकिन इस एक दरख्त के पास ना जाना। बिल्कुल इसी तरह से जैसे दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा पूरी दुनिया तुम लोगों के लिए, लेकिन ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हराम है, देखो इनके करीब ना जाना, इनसे तुम्हें नुकसान होगा। बिल्कुल इसी तरह से आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहका दिया। उसने ये कहा कि ये दरख्त का जो मना किया है, इसका अगर तुम फल खा लोगे तो तुम हमेशा की जिंदगी पालोगे और तुम फरिश्तों में फरिश्ते जैसे उनकी भी जिंदगी होती है हमेशा की, तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुकर्रब बन जाओगे। तो वो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा दोनों उसकी बातों में आ गए और उन्होंने इसका फल खा लिया। अब जैसे ही उन्होंने फल खाया तो पहली चीज क्या हुई थी कि उनके कपड़े उतर गए। अब देखिए मैं ये बात बहुत दफा कहती हूँ कि फल खाया था तो पेट में दर्द होनी थी, राइट, लेकिन उनके कपड़े क्यों उतरे? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पे क्या हमें बताते हैं कि शैतान हमेशा इंसान को नंगा करेगा। ये चीज अगर हमें समझ आ जाए तो आज की जो औरत मॉडर्न होने के चक्कर में जो चीजें कर रही होती हैं तो बहुत सी चीजें उसको खुद से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अब तुम सब जमीन पे उतर जाओ, तुम सब एक दूसरे के दुश्मन हो और अब जब तुम जमीन पे उतरोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि अब हदायत मेरी तरफ से आएगी। ये कैसे कहा था? क्योंकि द मोमेंट आदम अलैहिस्सलाम के वो कपड़े उतरे और हव्वा के, तो उन्होंने जन्नत के जो पत्ते थे ना वो अपने ऊपर डालने शुरू कर दिए, क्योंकि एक फितरी हया थी। और फौरन ही आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा की, राइट, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अब यहाँ पे एक सवाल कि आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दुनिया में भेजा और नबूवत अता कर दी, राइट, और शैतान ने भी तो अल्लाह का हुक्म नहीं माना था, तो उसको क्यों इब्लीस को कहा कि जा तू निकल जा यहाँ से और तू मरदूद है? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उनसे गलती हुई फौरन अल्लाह से माफी मांगी। यही चीज है बस कि हम इंसान है ना, गलतियां होंगी, कोशिश के बावजूद गलतियां होंगी, लेकिन द मोमेंट इंसान से गलती हो जाए और उसको इसका माइंड से एकदम से उसको ये ख्याल आना शुरू हो जाता है कि ओ माय गॉड मुझसे गलती होगी, और वो तौबा करता है, वो पलटता है। तौबा क्या होता है? पलटना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांगना। अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद आता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो बंदा अल्लाह से तौबा करता है ना, उसके गुनाह बेशक जमीन से आसमान तक के होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके सारे गुनाहों को मिटा के उसको नेकियों में बदल देता है। क्यों? क्योंकि शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब ये कहा था ना कि तुम मुझे मौका दे, मैं तेरी बंदों को बहकाता रहूंगा जब
تک بھی دنیا قائم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جا تو مردود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کہا تھا نا، وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار آتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے انسان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جا تو نے جو کرنا ہے کر، میں بھی انسان کو بار بار معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ یہ آپ کو سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سورہ کو تاکہ انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اب شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ جنات میں سے تھا، رائٹ؟ اور وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ جو فرشتے ان میں آتا جاتا تھا، ان میں بیٹھتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے مقرب لوگوں میں تھا۔ لیکن اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ دیکھیں، ایک حکم کی نافرمانی کی اور کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، پھر اللہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں معاف کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو پھر ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ اچھا تم نے تو دیکھا ہے، جنت بھی دیکھا ہے ہو، تم نے دیکھا تھا جب تمہیں کریٹ کیا تھا، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور سارا کچھ وہ معاملہ تو تم نے دیکھ لیا۔ اب جو دنیا میں اور تمہارا امتحان ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، اور ہم نے سنا بھی ہے، اور سورۃ ملک میں بھی آپ دیکھیں پہلی دوسری آیا میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ اچھا تم جاؤ، جو تمہارا، تم نے تو دیکھ لیا، اب جو تم عمل کرو گے اس کے مطابق تمہارا حساب ہوگا۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز دے کے اس دنیا میں بھیجا۔ کیا کہا تھا؟ ہدایت میری طرف سے آئے گی۔ پڑھیے سورۃ البقرہ جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا۔ میری طرف سے آئے گی، جس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، لے لیا، وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے نہیں کیا وہ پھر دوسری طرف جائے گا ڈیفینیٹلی۔ اب کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلسل نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ہمارے پاس قرآن پاک اللہ کی کتاب محفوظ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہمیں بتا دی کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں رہنا آسان نہیں ہے، دنیا امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اولاد دی، جو ہسبینڈ ہے، ماں باپ ہیں، جینا مرنا، ایک ایک سانس لینا، ہر چیز اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اور اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ سب نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہی ہمارا امتحان ہے۔ ہماری اولاد ہمارا امتحان ہے، ہمارے خاوند، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، سبھی کے ساتھ ہماری آزمائش لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو وہ ہے نا جن کو ہم سامنے دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اچھا یہ حق ہے، ہم ان کو کیسے پورا کریں گے، اور کبھی ان سے کہ تکلیف ہوتی ہے تو ہم نے صبر کیسے کرنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ لیکن وہ دشمن جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا کہ یہ شیطان ابلیس کے بارے میں کہ جنات جو ہیں وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے، بتا دیا تھا کہ ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو اپنی آنکھ سے، رائٹ؟ اور پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جب کپڑے چینج کرتے ہیں، جب ہمارا آرا جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے، دیٹ از دا ٹائم جب شیطان جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے، وہ اس کو سنیچ کر لیتا ہے بندے کو۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کپڑے چینج کرو، باتھ روم میں جانے کی دعا بتائی، ہر چیز کے لیے، پانی پینے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، بازار میں جاتی ہو دعا ہے، ہر جاگنے سونے کی دعائیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پروٹیکشن کا وعدہ کیا ہے کہ جو اگر تم اللہ کی پروٹیکشن میں آتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سنبھال لیں گے، تمہارا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان کا کام جو ہے وہ ہے ہی یہ، وہ دیکھیں اللہ سبحانہ، ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن بندے جو ہیں وہ
صبح سے رات تک اپنی کروٹوں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اچھا صبح بھی یہ ذکر کر لیا تھا، اب رات کو بھی الحمدللہ ذکر کر لیا، نمازیں بھی پوری پڑھی تھی، اللہ الحمدللہ اب قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، تہجد میں بھی اٹھ جاتے ہیں تو کافی ہے۔ لیکن آج کی سورہ کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ نہیں، ایک لمحہ بھی ہماری زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ the moment شیطان کو یہ پتہ چلتا ہے، اس کو فیل کر لیتا ہے، کیونکہ وہ کرین کے ساتھ ہے، کرین جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کو ہمارا پتہ ہوتا ہے۔ the moment ہماری زبان چپ ہوتی ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس دل میں، اس قلب میں، اس صدر میں شیطان فوراً آ کے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے ہماری پوری زندگی جو ہے نا، وہ وسوسہ جو ہوتا ہے، وسوسہ کہتے ہیں برے خیالات، تو خیالات جو ہوتے ہیں نا، اب دیکھیں دماغ ہمارا کبھی چپ نہیں ہوتا، مسلسل خیالات چل رہے ہوتے۔ اگر آپ کے خیالات نیک ہو جائے نا، خیالات مسلمان کر لیں، سب سے آسان۔ جس کے خیالات مسلمان ہو گئے، اس کی زندگی سنبھل گئی، اور جس کے خیالات خراب ہو جاتے ہیں نا، آپ کا الارم بج جانا چاہیے۔ the moment آپ کو کوئی برا خیال آئے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ now شیطان is working on me، کیونکہ آج ہم دیکھیں گے کہ شیطان کا ایکسیس جو ہے وہ ہمارے دل، ہمارے قلب پہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدور تک اس کو رکھا ہے۔ اور what is the difference between صدور and قلب، انشاءاللہ آج ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ اچھا جی، دوسرا اس کے شان نزول کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں کا شان نزول جو ہے، بعض نے کہا یہ مکی ہے، بعض نے کہا کہ یہ مدنی ہے۔ ہم دونوں رائے کا ہی احترام کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ بعض صورتیں ایسے، صورت اخلاص ہے، صورت الحمد جو شروع میں ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، بعض صورتیں ایسی تھی جو ریپیٹیڈلی رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہیں، جیسے فار ایگزامپل صورت ناس اینڈ فلق کے بارے میں جب وہ مکہ میں تھے، جب اسلام ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی تو دشمن تھے پورے کے پورے، اور پورا خاندان جو جن کا ایک بچہ بھی مسلمان ہوتا تھا، کسی کا بیوی، کسی کا ہسبینڈ، فیملی میں ایسی چیزیں ہو رہی تھی، اور وہ دشمنی کس طرح سے بڑھ رہی تھی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تھی کہ اس طرح سے اپنی پروٹیکشن کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز صحابہ کو بتائی تھی، اور آج ہم تک ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ جب مدینہ گئے ہیں، اس کے بعد مدینہ میں جا کے اس کے بعد مدینہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منافقین سے پالا پڑا، اس وقت دوبارہ سے جبرائیل علیہ السلام نے سیم صورتیں آ کے رسول اللہ کو کہیں کہ یہ صورتیں آپ پڑھیں اور اپنے آپ کو پروٹیکشن میں اللہ کی دے دیں۔ اور تیسری دفعہ جب رسول اللہ پہ جادو ہوا تھا، اس وقت بھی یہی صورتیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ اپنے اوپر دم کریں اور یہ صورتیں پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دے دیں۔ آج ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ ہر طرح دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیں، اور آپ ایسی دنیا جو سین اور انسین ورلڈ ہے، سب سے بچنے کے لیے یہی دو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ حضرت حسن حسین کے اوپر انہی صورتوں کو پڑھ کے رسول اللہ دم کیا کرتے تھے۔ صبح شام کی دعاؤں میں آپ دیکھیں، صبح کے ٹائم پہ جب پڑھتے تھے تو 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، اور پھر کیا ہوتا تھا، ہاتھ پہ ایسے چھو ایسے کرتے ہیں نا، ویٹ تھوڑا سا ہوتا ہے، اس طرح سے کر کے پورا اپنے اوپر ایسے ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ اور یہ دم جو ہے یہ کرنا اسلام میں جائز ہے۔ اچھا، دوسرا رقیہ کا بات ہے کہ جیسے ان دونوں صورتوں سے رقیہ بھی کیا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ کی تکلیف بڑھ رہی تھی تو حضرت عائشہ قل اعوذ برب الفلق اور راس پڑھتی تھی، اور برکت کی خاطر رسول اللہ کے ہاتھ پہ جیسے وہ پھونک کر کے تو وہ ان کا ہاتھ پورے جسم پہ وہ پھیر دیتی تھی۔ تو اسی طرح سے امام ابن قیم جوزی لکھتے ہیں کہ صحابہ جو تھے وہ بہترین فصیل تھے، آہستہ آہستہ لوگوں نے فرما برداری کرنی چھوڑ دی، اور اس طرح سے لوگ فرما بردار نہ رہے
تو لوگوں نے سورت ناس اور فلق سے رقیہ کرنا بھی چھوڑ دیا. رقیہ آپ نے پتہ ہے، ہم اکثر لوگ پوچھتے ہیں رقیہ شریعہ جس کو کہتے ہیں نا، اس لیے کہ عرب جو تھے اسلام آنے سے پہلے وہاں پہ دم بھی کیا کرتے تھے اور رقیہ بھی کیا کرتے تھے. یہ دونوں چیزوں سے وہ واقف تھے. رقیہ شریعہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اسلام میں رسول اللہ نے جس کی اجازت دی تھی اس میں ساری کی ساری جو آیات ہیں وہ اس میں کوئی شرک یا کلمات نہیں ہیں، وہ ساری کی ساری یا تو قرآن سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہیں. تو اس لیے رقیہ شریعہ پڑھ کے بھی دم کیا جاتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لے. اچھا جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارننگ میں کرتے تھے، صبح کے اذکار میں، پھر رات میں 2 دفعہ ہو گیا. تیسری دفعہ جب وہ بستر پہ لیٹتے تھے، تیسری دفعہ اس میں قل هو اللہ احد بھی شامل ہوتا تھا. سورت آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، سورت البقرہ کی آخری 2 آیات بھی. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہم جیسے بندوں کو کتنی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پروٹیکشن لیا کرتے تھے. اور اس کے بعد ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے. اچھا جی، ابو سعید خدری کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور ایول آئی سے پناہ لینے کے لیے سورت فلق اور سورت ناس کی تلاوت کیا کرتے تھے. امام جوزی لکھتے ہیں کہ انسان کو اپنے کھانے پینے سے زیادہ اپنی حفاظت کی طلب ہونی چاہیے. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ پہلی آیا کی طرف آتے ہیں. کل اعوذ برب الناس، کل کہہ دیجئے، کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس رب سے جو لوگوں کا رب ہے. اچھا، اب رب کا سب سے پہلے آپ یہاں پہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ رب کا تعارف دیکھیں گے، ہم توحید کو جانیں گے. انشاءاللہ ٹائم جتنا ہوتا ہے میں کوشش کروں گی کہ 1 گھنٹے میں آپ لوگوں کی یہ کلاس کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ. اچھا جی، سورۃ توبہ کی آیہ نمبر 31 اور سورۃ آل عمران کی آیہ نمبر 108 اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں رب کا کیسے بتایا کہ انہوں نے یہود جو تھے اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا رکھا ہے، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہ ہی تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ. کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اب یہاں پہ اس آیا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جو پہلے یہودی تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، جو یہودی ہیں وہ تو اپنے جو علماء ہیں اور ان کے درویشوں ان کو رب نہیں کہتے ہیں، تو اس آیا میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا وہ اپنے علماء اور اپنے درویشوں کی اطاعت نہیں کرتے کہ جس چیز کو وہ حرام کہہ دیں وہ حرام کہتے ہیں، جس کو وہ حلال کہہ دیں وہ حلال کہتے ہیں. اللہ اکبر! دیکھیے ایک ایک چیز، ایک ایک بات جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے ایک موتی نہیں ہوتا، ایک ہیرا ہوتا ہے جس میں شائن ہوتی ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بتاتے ہیں کہ اطاعت. ہم دیکھیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو نا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن جب اطاعت کی بات آتی ہے تو ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ ہاں نہیں، یہ بھی بڑا مشکل ہے، ابھی تو نہیں، ابھی نہیں، یہ چیز نہیں ہو سکتی. دیکھو اب میں نماز تو پڑھ ہی لیتی ہوں الحمدللہ، میں کلاسز بھی جوائن کر لی ہیں، لیکن یہ کام میرے سے نہیں ہوتا. کوئی بھی، میں کوئی ابھی نیم نہیں لے رہی ہوں، اب کوئی بھی چیز دیکھ لے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اطاعت جو ہے نا وہ پھر ہم اپنی کلچر کی کرتے ہیں، اطاعت ہم اپنی دوستوں کی کرتے ہیں، اطاعت ہم اپنے میڈیا کی کرتے ہیں، اطاعت ہم فیشن کی کرتے ہیں. تو کہاں پہ جاتی ہے بات؟ یہی اب آج کی حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا وہ ورڈ دوبارہ سے سن لیجئے گا. تو اب سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ یہ سورہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے قل سے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے قل سے سٹارٹ ہوئی، یہ دعا ہے.
कुल आउज़ु बिरब्बिन्नास और फलक, दोनों ही दुआ हैं। सबसे पहले हम देखें कि कुल से शुरू हुई है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मुखातिब तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि कुल, तो अगर जब रसूल अल्लाह वापस आए थे और ये जब सूरह लिखवाई है या सहाबा को सुनाई है और बताई है, तो उस वक़्त रसूल अल्लाह स्टार्ट कर सकते थे ना आउज़ु बिरब्बिन नास से, कि मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब से। लेकिन रसूल अल्लाह ने एज इट इज़, जैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए वही एज इट इज़ कुरान में है। तो इससे भी पता चलता है, मुफस्सिरीन ने इतनी खूबसूरत बात कही कि कुरान अल्हम्दुलिल्लाह एज इट इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरह से बताया, उसी तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको महफूज करवाया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे कुल कहना, अब देखिए कि ये कह कौन रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं ना कि अल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह की पनाह में आ जाओ, मेरी पनाह में आ जाओ, मैं बचा लूंगा। द मोमेंट हम लोग ये इवन सोचते भी है ना, हम इरादा ही करते हैं कि हम कुल आउज़ु बिरब्बिन नास और फलक से अल्लाह की हिफाजत करेंगे, तो हम सवाब कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम समेना व अता, अल्लाह ने कहा कुल, हमने कहा कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, है ना? तो हमने वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा और हमने मान लिया। जैसे कि सूरत अल-बकरा में मोमिनीन की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सिफत बयान करते हैं कि वो कौन थे? क़ालू समेना व अताना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। तो वहाँ पे इतनी खुशी होती है ना कि ओह माय गॉड, माशाल्लाह, हम इस लेवल पे कि अल्लाह ने कहा कुल, तो हमने पढ़ ली कुल, और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम अपनी हिफाजत में ले लेंगे। जब आप ये दुआ पढ़ते हैं ना, तो आप ये देखिए कि इसमें 3 दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, रब, मालिक, इलाह, 3 अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही हमें बताते हैं कि ये सिफ़ात जो हैं, आप ये देखिए कि जब हम इन्हें पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफाजत में आते हैं, हमारा यकीन होना चाहिए, कामिल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह मुझे बचा लेगा, अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल लेगा। मैं पूरे यकीन के साथ अल्लाह के सामने हाजिर हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा है। देखिए कुरान पाक में जितनी दुआएं हैं ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ नबियों की दुआएं हैं जो आई हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिसकी जो भी मुसीबत है, जो परेशानी है, उसके मुताबिक जो वो दुआ मांगते हैं, तो वो दुआ जो जब वो करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी हिफाजत में ना ले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अब यहाँ पे अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। रब किसको कहते हैं? कि क्या हमें अल्लाह को पुकारने की ज़रूरत उस वक़्त होती है जब हम गमगीन होते हैं, जब हमें परेशानी आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है। ऑफ कोर्स उस वक़्त तो हम रो रो के दुआएं मांगते हैं, लेकिन हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दुआ, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगने की हर लम्हा ज़रूरत होती है। मैं जिस जगह बैठी हूँ, जिस जगह मैं ज़मीन के जिस टुकड़े पे भी हूँ, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सांस लेती हूँ, ऑक्सीजन है, रोशनी है, अंधेरा है, दिन है, रात है, चलना है, फिरना है, देखना है, हर चीज़ का मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। मेरा जिस्म मेरा है, लेकिन उसका मालिक हकीकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी हमें जवारे दिए, हमारे हाथ हैं, आंखें, कान, नाक, जो चीज़ें भी है ना, हर एक का हिसाब अलग अलग है, हर एक का काम भी अलग है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेमतें अता की हैं, जिस नेमत को जिस तरह से इस्तेमाल करने का कहा है, अगर हम वैसे इस्तेमाल नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल
अल्लाह सुब्हान तआला ने आंखें दी है ना, हम उनको गलत चीज़ें देखने में इस्तेमाल करें। अल्लाह सुब्हान तआला ने पाँव दिए हैं, हम ऐसी जगहों पे जाएँ जो अल्लाह की नाफरमानी की जगह हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने हाथ दिए हैं, हम उनसे ऐसी-ऐसी चीज़ें यूँ कर के आगे गुज़ार के देखें जो अल्लाह सुब्हान तआला ने मना किया है, तो यही चीज़ें हमारे लिए अज़ाब बन जाती हैं। इन्हीं को कहते हैं कि नेमतें हमारे लिए कब अज़ाब बनती हैं, कब हमारे लिए आजमाइश बन जाती हैं। और इसके अलावा अच्छा जी, अब हम जब दुआ मांगते हैं, सबसे पहले तो हम देखें कि हम अल्लाह सुब्हान तआला के सामने हाजिर होके ये दुआ मांग रहे हैं, तो दुआ क्यों हम मांगते हैं? जब हम किसी से सवाल करते हैं। अब देखिए कि जब भी कोई किसी से सवाल करता है, आपकी कोई ज़रूरत होती है और बहुत मुश्किल में आ गए, बहुत मुश्किल में आ गए, आपको ये यकीन होता है कि अच्छा मैं इनसे मांगूंगी ना तो ये मेरी हेल्प कर देंगे, वो तो फिर इंसान है, इनकार भी कर सकते हैं। और कई दफ़ा ह्यूमिलिएशन इतनी होती है कि जिससे मांगते हैं वो जलील ही कर देता है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद बता रहे हैं कि जब भी मुश्किल में आओ मेरे पास आ जाओ, क्योंकि लहू माफ समावाती व माफिलात, अल्लाह सुब्हाना तआला आसमान और जमीनों का एक एक चीज का मालिक तो वही है ना, उसके खजानों में कोई कमी नहीं आ सकती है। अगर पूरी पूरी कायनात जब से दुनिया बनी है और जब आखिर टाइम आएगा, हर एक की जरूरत अल्लाह सुब्हाना तआला पूरी करते हैं, हर एक की मांगने वाले की दुआ सुनते हैं और उसको वो अता कर देते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना तआला के खजाने में से उतना भी कम नहीं होगा कि जितना पूरे समंदर में आप सुई डाल के निकालेंगे ना, तो उसकी बिल्कुल उसके वो कहते हैं ना, उसके बिगनिंग में जो पानी लगा हुआ है ना, उतना भी अल्लाह के खजाने से कमी नहीं होती। तो पूरे यकीन के साथ अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ मांगनी है कि या पाक परवरदिगार मुझे अपनी हिफाजत में ले ले। अब रब का लफ्ज जो है ना, ये अरब जो थे वो इससे फेमिलियर थे, क्योंकि वो कहते थे रब्बुल बैत, जैसे घर का जो बड़ा होता था ना, जिसका घर होता था कि फलां घर के मालिक के लिए। अच्छा, गुलाम जो थे वो अपने आका को, जैसे वो मौला का लफ्ज भी बोला करते थे। इसी तरह से इलाह का लफ्ज जो आएगा अभी इंशाल्लाह आता है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास, और मालिक का लफ्ज भी ना अरब जो लोग थे वो उससे वाकिफ थे। अब अल्लाह सुब्हाना तआला ने यहाँ पे इसलिए ये लफ्ज, इसलिए ये अपनी सिफात लेके आए कि रब होना, मालिक होना और इला, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना तआला, कुल्ली तौर पर अल्लाह सुब्हाना तआला के इख्तियार में है। कोई इंसान मुकम्मल तौर पे किसी चीज का मालिक नहीं हो सकता। अब रब का जो आता है कि नंबर वन, अगर हम देखते हैं कि रब कौन है, मेरा मालिक है वो। अच्छा, नंबर दो, रब के अंदर जो इसके डिफरेंट शेड्स मैं आपको अभी बता रही हूँ। नंबर एक ये कि सैयद, सैयद कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला मेरा सरदार है, मुकम्मल अथॉरिटी अल्लाह सुब्हाना तआला को है। अल्लाह सुब्हाना तआला मुरब्बी हैं, तरबियत दर्जा बदर्जा कमाल तक पहुंचाने वाला मेरा रब है। अल्लाह सुब्हाना तआला मेरे मुर्शिद है, मुझे रास्ता दिखाने वाले हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला क़य्यम है। आयतुल कुर्सी याद कर लीजिए कि अल्लाह ने मुझे और पूरी कायनात को कायम रखा हुआ है। एक चीज इधर से उधर हो जाए, पूरी कायनात तबाह हो जाएगी। अल्लाह सुब्हाना तआला मुनइम है कि नेमतें देने वाले हैं। नेमतें, हमारी पूरी जिंदगी नेमतों से भरी हुई है। हम ही हैं जो अपनी नेमतों को पहचानते नहीं और उनको अल्लाह की नाफरमानी में लगा देते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने इंसान का सबसे पहला तारुफ जो है वो रब से ही कराया है, क्योंकि रब में बहुत मोहब्बत होती है। पालने वाला अल्लाह सुब्हाना तआला वही मेरा रब है जो मुझे, जैसे माँ का एक फीलिंग आती है ना कि छोटा बच्चा जैसे अपने आप को महफूज समझता है, इसी तरह से जब हम सबसे पहले अल्लाह ने अपना तारुफ कराया था अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो हम इस नाम से वाकिफ हैं। इसके बाद आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही भी इक़रा बिस्मि रब्बिका लज़ी खलक, पहली जो वही थी उसमें भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने अपना तारुफ रब से करवाया था। कुरान पाक में जब हम खोलते हैं तो सबसे पहले सूरह फातिहा में क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहां पे भी रब आलमीन, तमाम जहानों का रब।
تو ہمیں سب سے پہلے جب ہم ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے نا کہ میرا رب ہے، کوئی ہو نہ ہو، کوئی مجھے پہچانتا ہے نہیں پہچانتا، کوئی میرا دکھ سن سکتا ہے کہ نہیں، کوئی بھی اگر میرے ساتھ نہیں ہے نا تو میرا رب میرے ساتھ ہے، کیونکہ وہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے ہر مصیبت ہر تکلیف سے نکال دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ یہ ورڈز ادا کرو، یہ سورت پڑھو، یہ کلمات ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا۔ اب دوسری بات، قل اعوذ برب الناس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ناس کہا ہے نا، دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مومن کا لفظ نہیں آیا، مسلم کا نہیں آیا، متقی کا نہیں آیا، تمام انسانوں کا۔ قل اعوذ برب الناس، اللہ تمام انسانوں کا رب ہے نا۔ تو انسان جو ہے نا، ہم انسان ان کو نسیان سے ہیں، ہم بھولتے ہیں، بار بار بھولتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یاد کراتے ہیں کہ انسان تو پھر بھول جاتا ہے، اسی لیے بار بار ہمیں بتائے، کیونکہ شیطان بار بار حملہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بار بار یاد کرواتے ہیں کہ انسان تو اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ دنیا میں تو آیا ہے تو کس لیے؟ اپنا مقصد حیات۔ دیکھیے ایک اگر ہم اپنے اللہ کو پہچان جائیں گے، ہم یہ ساری چیزوں کو پہچان جائیں گے، ہم اپنے مقصد حیات پہچان جائیں گے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا، کیونکہ ہم بندے کہاں کے ہیں؟ ہم جنت کے لوگ ہیں، ہم نے جنت میں واپس جانا ہے نا؟ تو پھر ہمیں یہ چیزوں کا پتہ ہوگا تو ہم ویسے کریں گے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں صرف ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، اور ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں آپ نے کبھی دیکھا ہمارے زمانے میں کرشی پیپر ہوتے تھے، امتحان سے پہلے آ جاتے تھے اور ہم وہاں سے یاد دیکھ لیتے تھے، اچھا یہ سوال آ سکتے ہیں، تو ہماری تیاری زیادہ اچھی ہو جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی آسان کر دیا۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں کیا پتا غائب میں کیا ہے، پتا ہے غائب میں کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ دیکھو وہاں پہ جاؤ گے تو یہ چیزیں ہوں گی، دیکھو اگر غلط کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اچھے کام کرو گے تو یہ جنت ملے گی۔ دیکھو دنیا میں تم جب امتحان میں تمہارا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان چیزوں سے بچ جانا، اچھا یہ کلمات پڑھ لینا، کچھ نہیں ہوگا، میں بچا لوں گا تم کو۔ اور کیا چاہیے؟ اتنی آسان۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں نا اتنی مشکل دنیا، اتنا فتنہ، اتنا فساد، دوسری طرف دیکھیں کتنی آسانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر بلیک اینڈ وائٹ ہمیں بتا دیا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اچھا اب سیکنڈ میں آپ دیکھیے آیا نمبر 2، مالک الناس، کہ مالک ہے، مالک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو کہتے ہیں۔ انسان پر کامل اقتدار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، ظاہری اسباب پر تو وہ پورا کنٹرول رکھتا ہے، اور باطنی اسباب بھی مکمل طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بیماری، کوئی شر، کوئی تکلیف، کچھ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، کچھ بھی۔ ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کیا مصیبت پڑی میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں، تمہارے اپنے اعمال ہی کافی ہیں جو تمہیں مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ بالکل وہی بات ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم مشکل میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے بچنا کیسے ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ کیسے ہے۔ اللہ کا ذکر، سارا وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی اب سیکنڈ الہ الناس، اچھا جی اب تھرڈ آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہ الناس، کہ اللہ ایسا الہ ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس سے کوئی سوال بندہ نہیں کر سکتا، وہ جس سے والہانہ محبت کی جائے، والہانہ محبت کی جائے۔ آپ کو یاد ہے نا وہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنے مال، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سب سے زیادہ محبت نہ کرو۔ تو وہ ہستی جس سے والہانہ محبت کی جائے۔ رب اور مالک انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی آج تک الہ کا لفظ جو ہے وہ انسان کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اچھا جی
इंसान दुनिया में दूसरों से मदद ले सकता है, लेकिन तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर, कि अल्लाह चाहेगा तो ये होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हम मदद लेते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, अब वही डॉक्टर है जो ऑपरेशन कर रहा होता है, तो उसी के हाथ में अगर उसी ने सारा कुछ करना होता, तो फिर कोई मरीज ना मरता। फिर उसी के इलाज से कुछ शफा याब हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन मदद हमने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों को इंसानों के लिए बनाया है। ऐसे हम दुनिया में मदद लेते हैं, लेकिन मदद सिर्फ वही है जो इंसान ह्यूमनली पॉसिबल है। हम एक होता है ना कि हम कहते हैं कि ठीक है, इंसानों से मदद ले सकते हैं, तो मेरे जो पीर साहब हैं वो आ जाते हैं, फ्लाई करते हैं, जो भी आ जाते हैं और आके वो मुझ पे यहाँ पे दम कर देंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी। उनको पता लग जाता है कि मेरे हाल क्या है, तो वो मुझे वहां से ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी की सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह जब आप सूरत फलक आपने पढ़ ली है, सूरत नास को समझेंगे, तो आपको इस बात की अच्छे से समझ आ जाएगी। इंसान का इख्तियार इतना है ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है वो भी क्लियर हमें पता चल गया है ना। तो यहाँ पे हम इसलिए नहीं आए कि हम उड़ते फिर रहे इधर उधर जाए, वो जिन्नात है उड़ने फिरने के लिए। अच्छा जी, अब इसके अलावा हम देखेंगे कि जैसे हम इसमें पढ़े कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, तो बी जो होता है ना, आउज़ु के बाद बा हरफ जारा जो है, ये हमेशा उसके लिए आता है कुल आउज़ु बी रब्बिन, जिसकी पनाह में जाना होता है, जिससे हम मांग रहे होते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे अपनी पनाह में ले ले, तो बा हरफ जारा आता है। जिससे पनाह मांगते हैं ना, उसके लिए मिन का लफ्ज़ आता है। तो कुरान पाक में आप जहाँ भी पढ़ेंगे तो अब आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिल्लाहि अल्लाह से, मिनश शैतानिर रजीम, तो शैतान से हम पनाह मांगते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं आया नंबर 4 पे। अब ये 3 आया में हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान की कि अल्लाह कौन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या इख्तियार है। कोई इंसान, कोई जिन, कोई मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार से बाहर नहीं है। अल्लाह ने देना है जो कुछ देना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना है जो कुछ मांगना है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो लोगों को आदत होती है ना मांगने की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को सबसे नापसंद वो लोग होते हैं जो हर एक के आगे हाथ फैलाते हैं। क्योंकि बाज़ लोगों को आदत पड़ जाती है ना, तो मांगना है तो अल्लाह से मांगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऑनेस्टली पता भी नहीं होता कोई बंदा कहाँ पे बैठा होता है, उसके दिल में ये ख्याल डाल देते हैं कि किसकी क्या ज़रूरत है, और वो बंदा उसको खुद ही से ही कॉल करके वो चीज़ कर देता है। तवक्कल तो करें अल्लाह पे, तवक्कल तो करें अल्लाह पे। देखें तो सही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे आपके दुख, आपके गम, आपकी परेशानियाँ कैसे दूर कर देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हम जब बेसिक लाइन समझ आते हैं ना, तो हम जैसे ही सीधी चलना शुरू कर देते, इहदिना सिरातल मुस्तकीम मांगते हैं अल्लाह से ना, तो द मोमेंट हम उस रास्ते पे चलना शुरू होते हैं, हम खुद से देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से हमारे रास्ते आसान कर देते हैं। अब आया नंबर 4 में अब अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे जिससे हम पनाह मांग रहे हैं, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अच्छा, मिन का मैंने आपको बता दिया कि हरफ जारा उसके साथ जिससे हम अब पनाह मांग रहे हैं। अच्छा, शर जो है ना, अब देखिए शर उसके लिए आता है जैसे, अब देखिए एक बिग फ्लेम जो होता है ना, उसमें स्पार्क जो होता है उसको शर कहते हैं। और ये जो स्पार्क होता है ना, ये इतना बड़ा कर दे, मतलब स्पार्क आते हैं और वो पूरी चीज को आग लगा दे। बड़ा मतलब बिग तरह से अगर इसको देखेंगे ना, कि ये शर जो होता है ना, ये बुरे ख्यालात जब शैतान डालता है, पूरी नेकियां खा जाता है। ये इतना बुरा शर होता है। वसवास कहते हैं। इसी तरह वसवास के बुराई से वसवास जो वसवसा डालना, वसवसा कौन सा होता है? बुरे ख्यालात डालना। अब
شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کون ہے جو خیالات برے ڈالتا ہے. تو جب بھی ہمارے دل میں کوئی برا خیال آئے گا تو کیا پہچاننا مشکل ہے؟ نہیں مشکل ہے. اللہ نے بتا دیا کہ وہ خناس ہے. خناس کو کہتے ہیں ایسا یہ شیطان کی صفت ہے. جیسے ہم دیکھتے تھے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت رب ہے، الہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قل اعوذ بربنا مالک ہے، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہم 99 نیم بھی پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خناس جو ہے نا وہ شیطان کی صفت بیان کی ہے کہ وہ خناس کہتے ہیں کہ وسوسہ ڈالا اور پیچھے ہٹ گیا، وسوسہ ڈالا اور پیچھے ہٹ گیا. پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ کیونکہ دا مومنٹ بندہ وسوسہ آتا ہے نا جو پہچان جاتے ہیں، جیسے اب انشاءاللہ اب ہم بھی پہچان جائیں گے نا، کوئی برا خیال آئے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دو، خناس پیچھے ہو جاتا ہے. وہ جس دل میں اللہ کا ذکر ہو، جس زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے نا، وہاں پہ خناس آ کے وسوسہ نہیں ڈال دیتا. وسوسہ جو ہوتا ہے نا، اس کو واو سین اور واو سین اس کے روٹ ورڈ جو ہے نا، یہ کہتے تھے، یہ عرب جو تھے یہ پہلے یوز کرتے تھے اس ورڈ کو. وس اس کو کہتے تھے. جیسے گولڈ کی چوڑیاں پہنی ہو نا تو سم ٹائم چھنکتی ہیں، جیسے آواز آتی ہے، اور وہ آواز بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ ایک دم سے اٹینشن گریب کر لیتی ہے. جیسے آپ کوئی کام کر رہے ہو تو چھن چھن کی آواز آ جائے. گولڈ کی چوڑیوں کی بات کر رہی ہوں. جیسے اب تو میرے خیال دوسری بھی اگر چوڑیاں پہنی ہوں گی آئیں گی. خیر اینی وے، جو عرب تھے نا اس کی آواز کو وسوس کہتے تھے کیونکہ وہ فوراً اٹینشن گریب کر لیتی تھی. تو اسی کو وسوسہ شیطان کا جو ہوتا ہے نا وہ بھی انسان کی اٹینشن گریب کر لیتا ہے. اتنا ظالم ہے یہ کہ کس طرح سے یہ کرتا ہے. اچھا اب ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمارا اب ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا نا کہ کرین کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو کہا کہ اس کے ہر انسان کے ساتھ ایک کرین ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 کرین ہوتے ہیں. تو ایک فرشتہ کرین ہوتا ہے، ایک جن کرین ہوتا ہے. کرین کا لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کلوز ہوتا ہے بالکل، ساتھ 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہنے والے کو کرین کہتے ہیں. اچھا اب جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 2 کرین آتے ہیں. ایک جنوں میں سے ہوتا ہے اور ایک ملائکہ میں سے ہوتا ہے. اور جو برے خیالات ہمارے آتے ہیں نا وہ اس کرین کی طرف سے آتے ہیں، اور جو اچھے خیالات ہوتے ہیں وہ ملائکہ کی طرف سے ہوتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا الہام ہو جاتا ہے، اچھے خیالات آتے ہیں ایک دم سے، کوئی ایسی چیز دل میں آتی ہے کہ ایک سکون کی فیلنگ ہوتی ہے. Now you will understand also کیونکہ سارا دن میں یہ خیالات آتے جاتے رہیں گے. یو ول فائنڈ آؤٹ اوکے ناؤ دس از شیطان کا حملہ، ناؤ دس از فرشتے کا الہام. اب مجھے ان سے کیسے بچنا ہے؟ کیونکہ خیالات انسان کی زندگی کو پورا بدل دیتے ہیں. اب دیکھیے خیالات اگر اچھی ہوتے ہیں نا تو انسان کی زندگی اس کے مطابق اچھی ہو جاتی ہے. آپ کو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ آپ کے جو خیالات آتے ہیں نا، سیڈنس، کیونکہ جو کرین ہوتا ہے نا وہ اچھا پہلے میں رسول اللہ کا بتا دوں کہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سے کہ کیا آپ کا بھی شیطان کرین ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کی مدد سے وہ مسلمان ہو گیا اور اب وہ مجھے خیر کی بات بتاتا ہے. تو ہمارے پاس اب کیا ہے کہ کیونکہ کرین سارا وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہماری ساری، اس کو پتہ ہوتا ہے، ہماری ویکنیسز کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کسی کو عادت، کسی کو اس کا ویکنیس کیا پیسہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو وہاں سے اس کے خیالات ایسے ڈالے گا کہ وہ غلط کام کر لے. کسی طرح سے شیطان کا کام کیا کہ کسی طرح سے انسان کو اتنا ذلیل کر دے، اتنا خراب کر دے کہ وہ دین سے پھر جائے، کسی طرح سے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر دے، کسی طرح سے وہ جنت میں نہ جا سکے. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور ان کو آپ نے وسوسہ خیال لیا نا،
जो बार बार आता है, और ये मुबालगे का सीगा है, जैसे टू मच वसवसा डालना, टू मच ख्यालात डालना। और खन्नास भी मुबालगे का सीगा है कि पीछा नहीं छोड़ता। अब अल्लाह सुब्हान ताला ने तो खुद बता दिया कि ये खन्नास है, ये वसवसा डालेगा, तुमने कैसे बचना है? बस सूरत पढ़ो, अल्लाह पे यकीन करो, ये दोनों सूरतें नाजिल कर दी हैं, तुम्हें कुछ नहीं कर सकेगा। अच्छा, अब यहाँ पे खन्नास का क्या हमने देखा कि वो वसवसा डालता है, पीछे हटता है। पीछे कब हटता है? जब हम अल्लाह सुब्हान ताला का जिक्र शुरू कर देते हैं। और करीन के बारे में भी आपने देख लिया कि हर इंसान के साथ दो करीन है। जो लोग तहारत करते हैं, तहारत में रहते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला का जिक्र करते रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला की याद में रहते हैं, उनका करीन कमज़ोर हो जाता है, वो उन पे हमला नहीं कर पाता। लेकिन जो ये सारा कुछ नहीं करते, मैं ऑनेस्टली जब ये पढ़ रही थी, मैं नोट्स लिख रही थी, मैं सोच रही थी कि अल्लाह अकबर, हमें अभी पता चलता है। जैसे जब मैंने पहली दफ़ा जब ये सूरह की तफसीर पढ़ी थी, तो मैं सोचती थी अल्लाह अकबर, मुझे अभी पता चल रहा है। तो बच्चे और रसूल अल्लाह की वो हदीस याद है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि मगरिब के टाइम में शैतान फैल जाते हैं, तो उनको अपने करीब कर लो। उनको अपने करीब क्यों कर लो? क्योंकि बच्चे खुद से ये नहीं पढ़ सकते, ये रुकिया नहीं कर सकते, दम नहीं कर सकते अपने ऊपर, तो तुम उनके ऊपर पढ़ के दम कर दो, ताकि जो जो अल्लाह के जिक्र से खाली होता है, शैतान उसको उचक लेता है। तो हम भूल गए सारा कुछ, हम भूल गए। मुझे ये लगता है कि जब हमारी शादियां भी, पहले तो ऑफ कोर्स करना चाहिए, शादियों में सबसे पहले बताना चाहिए कि अब आप लोग कहाँ जा रहे हो। अब अल्लाह सुब्हान ताला ने इस शादी का मकसद क्या रखा है, जब औलाद को कैसे शुरू से महफूज रखो, अल्लाह सुब्हान ताला से की हिफाजत में दे दो, शैतान से महफूज रखो, क्योंकि ये चीजें होनी है, दुनिया में ये चीजें हैं। जब वो किसी गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत देर हो जाती है। अगर ये शुरू से पता हो, तो हम अपने बच्चों को भी बचा लेंगे, हम अपने आप को भी बचा लेंगे। हमें तो अपने लिए नहीं पता, तो हम उनको कैसे बचाएंगे ना। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप इसके बाद आप लोगों को सूरत नास और फलक से मोहब्बत हो जाएगी, ऐसे कि आप कहोगे कि अच्छा मुझे वक्त मिला, मैं जल्दी से पढ़ के 3-3 दफा अपने ऊपर दम कर दूं। अच्छा, बच्चे का घर पे नहीं है ना, जस्ट इमेजिन, आंख से इमेजिन करो और 3-3 दफा पढ़ो और उनके ऊपर दम कर दो कि या अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखना। बच्चे घर से निकलते हैं, उनको कहो, उनको बार बार ये बात कहो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के निकलो घर से, अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे। सारी चीजें रसूल अल्लाह ने बताई हैं, सब कुछ बताया है, हम ही नहीं सुनते हैं ना। फिर तो आगे देखिए कि हमने 52, अभी थोड़ा सा है टाइम। अच्छा जी, हमने करीन का भी देख लिया था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि शैतान जो है ना, वो इंसान के खून की तरह अंदर गर्दिश करता है, फ्लो करता है। कैसे? इंसान के अंदर गुस्सा, उनके नफरत दिलाना, शक दिलाना, बदगुमानी, बुरे ख्यालात, फहाशी, सब कुछ इसका काम है। द मोमेंट आपको ऐसे कोई भी चले, आप अगर आपको लगता है, हम अपने बच्चों को देखते हैं, हमने किसी और को जज नहीं करना। हमें तो ऑनेस्टली अपने आप को जाने तो पूरा दिन पूरी रात हमारे लिए काफी हो जाएगा। हम ये देखना शुरू करें कि मेरे बच्चे इस सिचुएशन में कब होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के जिक्र से खाली हैं। उनको बताने का अब टाइम नहीं, वो सुनते भी नहीं है, वो करते भी नहीं है। आप करना शुरू कर दें ऑनेस्टली, क्योंकि हम जब बड़े होते हैं ना, हमारी जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जाती हैं, फिर हमारे पास वक्त ज़्यादा होता है। हम तमाम जो नानियाँ दादियाँ स्पेशली एक एक बच्चे को अपनी आंख के सामने रख के उनके ऊपर ज़रूर दम किया करें, रुकिया शरिया पढ़ने की आदत डाल लें, अल्लाह की हिफाजत में अपने आप को कर लें। अब पाकिस्तान इंडिया में तो हर जो इस्लामिक बुक सेंटर होते हैं, वहाँ पे आपको ये सारा कुछ मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। आप लोग अब तो गूगल करेंगे, आपको मिल जाएगा, ये पूरी हर चीज़ आपको मिल जाती है। अच्छा जी, अब आगे था हमने कहाँ तक क्या था, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास।
الذی یوسوسو فی صدور الناس. ہاں جی. اب آیا نمبر 5 میں الذی وہ جو یوسوسو. اب یوسوسو فعل مضارع ہے. اس کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ ابھی بھی ڈال رہا ہے اور وہ ڈالتا بھی رہے گا. ٹھیک ہے. اس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے ہوتے ہیں. یوسوسو فی صدور الناس. اب صدور کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیے اتنی خوبصورتی سے پلیسمنٹ ہوتی ہے نا جب ہم کیونکہ ہم تو یوزلی دل ہی پڑھتے ہیں، قلب کو بھی دل کہہ دیتے ہیں، صدور کو بھی دل کہہ دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ قرآن میں جب فؤاد کا لفظ آتا ہے وہاں پہ بھی ہم نے دل ہی لکھا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدور کا کہا ہے. صدور اور قلب میں کیا فرق ہے؟ صدور جیسے آپ فار ایگزامپل ایک ہمارا گھر ہے، فرنٹ یارڈ ہے، بیک یارڈ ہے، پھر اس کے بعد ہمارا ایک لانچ سا آتا ہے، پھر ہمارا مین گیٹ وہاں پہ دروازہ ہوتا ہے، وہ کھولتے ہیں تو پھر ہم اندر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو پورا گھر تھا نا، فرنٹ یارڈ، بیک یارڈ، وہ سارا یہ ہے صدور. لیکن جب ہم وہ مین ٹی وی لانچ والا جو پہلا والا ہوتا ہے نا دروازہ، اس کو کھول کے جب ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں نا، دیٹ از اے قلب. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنی پیاری بات بتا دی کہ شیطان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا. یہ سارے اختیار اس کے پاس تھے نا، وہ آتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے، پیچھے جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ میں حفاظت کر لوں گا، یہ کر لو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قلب میں جانے کی اجازت نہیں دی ہے. وہ نہیں جا سکتا، وہ صدور تک رہتا ہے. وہاں پہ وہ وسوسے ڈالتا رہے گا، ڈالتا رہے گا. جب وسوسہ آپ کے قلب کے اندر آ جائے تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ وہاں پہ وہ خود نہیں آ سکتا، اس کو آپ نے خود اجازت دی ہے. آپ خود اس کو وہاں پہ لے کے آئے ہیں، اس وجہ سے اس نے وہاں پہ بھی آ کے حملہ کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قلب کا کہا تھا نا کہ جب ہم برائی کرتے ہیں، ایک برائی کرتے ہیں تو ایک نقطہ ڈاٹ لگتا ہے، دو کرتے ہیں دو ڈاٹ لگتے ہیں، پھر ہم معافی مانگ لیتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں، اور جو معافی نہیں مانگتے اسی طرح سے پورا قلب ان کا جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے. اور قلب اینڈ صدور میں دیٹ از دا ڈفرینس. اور اتنی تسلی ہوتی ہے کہ الحمدللہ جو قلب اللہ کی یاد میں رہتا ہے نا، شیطان کچھ نہیں کر سکتا. سوائے آج سے پہلے ہم لوگ بڑے شوق سے کہتے تھے الحمدللہ میں صبح کی دعائیں بھی کر لیتی ہوں، میں رات کی بھی کرتی ہوں، میں یہ بھی کر لیتی ہوں. لیکن جب سارا دن ہم تسبیحات نہیں کرتے تو ہمیں کبھی یہ نہیں لگتا تھا کہ نہیں یہ کتنی ضروری ہے. آج کے بعد آنیسٹلی آپ کی زبان چپ ہوگی نا اگر، تو ایک دم سے آپ الارم ہو جائے گا، نہیں 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 مجھے چپ نہیں ہونا. سبحان اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے. جو کچھ بھی آپ کو یاد آئے گا آپ فوراً پڑھنا شروع کر دیں گے کہ اللہ سبحانہ استغفار بہت پڑھنا. تو آپ کا پورا وقت اللہ کی یاد میں چلا جائے گا. دیکھیے اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں نا، تفسیر آلریڈی ڈن ہے. تفسیر ایسا نہیں ہے کہ میں تفسیر کرا رہی ہوں تو میں اپنے پاس سے چیزیں بتا رہی ہوں آپ کو. تفسیر آلریڈی ڈن ہے، ہم وہاں سے نوٹس لیتے ہیں. اور جو بھی ہمیں لگتا ہے کہ الحمدللہ 10-12 ڈفرینٹ تفاسیر سے لے کے وہ نوٹس بنا کے آپ تک لے کے آنے ہوتے ہیں کہ میں اپنے بتا سکوں اپنے تمام اسٹوڈنٹ کو. اینڈ دین آپ لوگ اپنی ریسرچ انشاءاللہ پھر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اور مزہ آتا ہے، کیونکہ یہ تو علم ہی ایسا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان اور جنات میں یہی فرق رکھا تھا کہ انسان کو علم پہ فضیلت دی تھی اور اس کو اس کی طاقت میں فضیلت دی ہوئی ہے. اچھا اب یہاں پہ تھا آیا نمبر 5 میں الذی یوسوس فی صدور الناس. تو ہم نے صدور کو دیکھا نا کہ کہاں پہ جاتا ہے، فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ اکبر، کے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. اب دیکھیں جنات کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ وسوسہ کیسے ڈالتا ہے. ہم نے کرین کو بھی دیکھ لیا کہ کرین کون ہے، کہ جو ہمارے پاس رہتا ہے، وہ کبھی نہیں ہمیں چھوڑتا. ٹھیک ہے. اور ہمیں کب وہ نہیں تکلیف دے سکتا، وہ کیسے ویک ہو جاتا ہے ہمیں تکلیف نہیں دیتا جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. نماز اپنی جگہ ہے، تہجد اپنی جگہ ہے، قرآن اپنی جگہ ہے. ہم نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا. ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی، ہمارا قلب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے گا. جب وہ جاری ہو جاتا ہے نا قلب پہ کہ آپ کی زبان چپ ہے لیکن آپ کا دل وہ ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہے، اتنی عادت پڑ جاتی ہے.
تو کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. پھر آپ ہر چیز دیکھیں، شیطان جو ہے نا وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا وائرس کی طرح ہمارے اندر چلا جاتا ہے. اس کا شیطان کا ٹارگٹ پتہ ہے کیا ہے؟ شیطان کا ٹارگٹ ہمارا قلب ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے قلب کیا ہوتا ہے، جس میں خون پمپ ہوتا ہے نا، اور وہ پورے جسم میں فلو کرتا ہے. تو اس کا ٹارگٹ ہمارا قلب ہے. وہ صدور سے ہمارے قلب میں آنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے پورے جسم میں جائے اور وہ اس کو نافرمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنا دے. ہم نے اس کو اس پوائنٹ پہ روکنا ہے کہ وہ ہمارے صدور سے ہمارے قلب تک نہ جا سکے. الحمدللہ اتنی پیاری بات مفسرین نے جو جب وہ پڑھتے ہیں تو اور بھی مزہ آتا ہے کہ الحمدللہ کہ کس طرح سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں. اور انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کا بتا دیا اور پھر کہا کہ انسانوں میں بھی وہ شر والے لوگ ہوتے ہیں. ہاں ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے. دیکھیے اگزامپل ایک چھوٹی سی اس سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ سب سے پہلے شیطان کا کام بھی کیا ہے کہ جو میاں بیوی ہے نا، سب سے اس کا فیورٹ کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر لڑائی کروا دو، ان میں کسی طرح سے دوری کروا دو. اب آپ خوشی سے رہ رہے ہیں اپنے گھر میں، بڑے مزے سے رہتے ہیں، آپ کی ایک دوست آتی ہے آپ کے گھر میں آ کے چائے وائے پی رہی ہے، اتنی دیر میں آپ کے ہسبینڈ آ جاتے ہیں گھر میں. آ کے وہ لیٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں، جاب سے آئے ہیں. آپ کی دوست آپ کے گھر رہنے آئی ہوئی ہے، کہیں دوسری کنٹری سے آئی ہے فار ایگزامپل. تو وہ دیکھتی ہے، پھر دوسرے دن پھر یہی ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی بس آپ کہہ دیتی ہے تمہارے ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو آتے ہی لیٹ جاتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں وہ تھکے ہوئے آتے ہیں، پھر میں چائے جب بناتی ہوں تو دین ہم دونوں مل کے چائے پی لیتے ہیں. تو اس نے کہا ہے میرے ہسبینڈ تو جب آتے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ میں سارا دن اکیلی رہی ہوں، گھر پہ ہوں، اور وہ آتے ہی سب سے پہلے وہ میرے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. وہ تو ہم لوگ تو ایسے نہیں کرتے، یہ تمہارے ہسبینڈ سو جاتے ہیں بس آتے ہی. اتنی سی بات، وہ چنگاڑی جو ہوتی ہے نا، وہ فلیم بڑے والے میں سے ایک چھوٹا سا وہ ڈال دینا والی بات ہے. اچھا جس کو کہا وہ خود تو چلے گی اپنے گھر واپس. اب وہ ہسبینڈ گھر آئے تو اس نے دیکھا کہ وہ آ کے سو گئے ہیں. ہمیشہ سے ایسے کرتے تھے. تو جا کے غصے سے آپ تو روز آتے ہیں تو آ کے سو ہی جاتے ہیں، بس آپ میں تو سارا دن سے آپ کا انتظار کر رہی تھی. پھر دوسرے دن پھر وہ دیکھتی ہے، پھر وہ جاتی ہے، پھر اس کو غصہ آتا ہے. آپ کا تو کام ہی ہے، آتے ہیں آپ سو جاتے ہیں، آپ نے تو کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہوئی اپنی. تو ایک بات کیسے پورا گھر تباہ کر دے. یہ میں نے ایسے ہی آپ کو اگزامپل دی ہے، آپ کے پاس ہزاروں اگزامپل ہوں گے جب آپ سوچنا شروع کریں گے کہ انسان کیسے آگ لگا دیتے. اسی لیے کسی کی ٹوہ میں مت لگو، اللہ تمہیں گھر میں رسوا کر دے گا. آج کی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا نا، یہی بات ہوتی ہے کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. کتنی دفعہ دیکھیں آپ نے پڑھا سورۃ ناس اور فلق میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایول آئی سے لیتے تھے. آج آپ ایول آئی کا بچوں کو بتاؤ، وہ کہیں گے لو مام ہم ایسے ہی، اب یو آر اولڈ تھنکنگ آپ لوگوں کی ہے. فلاں دیکھیں میری دوست ہے، وہ بھی ایسے کہتی ہے، اس کی امی جو ہے وہ بھی آپ کی طرح حجاب لیتی ہے، اچھے بھلے مسلمان ہیں، لیکن ان کے بچے دیکھیں میڈیا پہ کیا کیا نہیں کہہ رہے ہوتے. کبھی وہ کپڑے پہنتے ڈیزائنر کے، یہ میں نے یہ پہنا، یہ میں نے یہ پہنا، بال میں نے وہاں سے بنائے، یہ میں نے میک اپ یہاں سے کیا. آپ ہی کی طرح کے لوگ کچھ ان کو تو نظر نہیں لگتی ہے. آپ میں بچے لے کے آ جاتی ہیں، بھائی ماؤں کے ساتھ آ جاتی ہے. دیکھیں اللہ اکبر، کیسے کیسے شیطان کے وار آپ سمجھنے شروع ہوں گے نا. قل اعوذ برب الفلق جنہوں نے ابھی نہیں سنی وہ بھی سن لیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے ہماری نسلوں کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں. کہا تھا اس نے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا تھا میں تیری جو انسان ہے نا، ان کی آدم کی نسلوں تک کو تباہ کر دوں گا. یاد رکھیے اس نے جنت میں پھل کھلا کے کیا کیا تھا، کپڑے اتروائے تھے. آج کی بچیوں کو آپ دیکھ لیں، اور آپ دیکھ لیں آج فحاشی کہاں چلی گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام کہا ہے نا، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ. ہم اپنے نفس کو اپنا الہ بنا دیتے ہیں. ہم نے
جو کام ہے، اب وہ رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ آخری وقت آئے گا جب ہم حرام کا لیبل چینج کر کے اس کو حلال کر دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ادھر سے ادھر کر کے کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکال دیں گے کہ نہیں نہیں ہے، اس کی تو اجازت ہے۔ کیا مطلب ہے اب یہ اتنا بھی نہ کرے والی بات ہے؟ بس اتنی بات ہے کہ آپ لوگوں نے شیطان کو پہچاننا ہے، اس کے وار کو پہچاننا ہے، اس کے وسوسے کو پہچاننا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پہچاننا ہے، اور یہ جاننے کہ میرا رب جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تھوڑی دیر کی زندگی ہے، یہ دنیا میں آزمائش ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیپر اوپن کر دیا ہے، مجھے بتا دیا ہے کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، تمہارے غم پریشانیاں سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے۔ پورے یقین، پورے اعتماد، پورے توکل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لیا تھا صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں بس کہ بس ہم نے ایسے کر لیا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے تو ہم نے ایسے کر لیا تو بس ٹھیک ہے ہم پورے آگے، ایسا نہیں ہے۔ جس کے آگے حاضر ہونا ہے نا پورے یقین کے ساتھ، آپ کسی کے ساتھ آپ دیکھیں کسی کے آگے حاضر ہوں گے، کسی سے آپ کی کوئی چاہت ہے، کوئی چیز آپ نے لینی ہے کسی سے، تو آپ ایسے تو نہیں، آپ بہت بڑی آپ کی ضرورت ہے فار ایگزامپل، تو آپ ایسے جا کے مانگیں گے؟ کیسے آپ مانگتے ہیں؟ آپ بس وہ چیز اپنے سامنے رکھیے گا کہ ہم جب کسی کے اللہ نہ کرے کو آپ دیکھیے جب کسی کا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، اور وہ کسی کو اپنی ہی جاننے والے اپنی کسی کو بھی فار ایگزامپل بہن ہے یا کسی کو جا کے جب وہ ریکویسٹ کرتی ہیں تو وہ کیسے ریکویسٹ ہوتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا بس دے دو، جو دینا ہے تو دے دو، بس ٹھیک ہے، بس میں نے کہا تھا آج ہمارے گھر ایسے ہے تو ایسے ایسے تو نہیں کہتے نا۔ پورے جوارے کے ساتھ، پورے اپنے لمس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا، پورے قلب کی حضوری کے ساتھ حاضر ہونا، کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ بس آج آپ نے سن لیا تو بس اس طرح سے ہوگا، آپ نماز میں بھی کھڑی ہوں گی، اپنے آپ کو بار بار ادھر لے کے آئیں گی، میں جس بادشاہ کے سامنے حاضر ہوں، میں جس الہ کے سامنے حاضر ہوں، میں جس رب کے سامنے حاضر ہوں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات اپنی سامنے رکھ رہی ہوں کہ یا پاک پروردگار مجھے یہ پرابلم ہو گئی ہے، یہ میری مشکل آ گئی ہے، یہ میری فار ایگزامپل صحت خراب ہے، رزق میں تنگی ہے، اولاد سے پرابلم ہو رہی ہے، ہسبینڈ سے پرابلم، کوئی بھی چیز اللہ کے سامنے حاضر اس طرح سے رکھیں۔ جب نماز کی حالت میں ہوں گے اپنے آپ کو پوری حضوری کے ساتھ، اپنے پورے ہاتھ پاؤں ہر چیز کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت جناب، اب آج ہمارا 30th پارہ کمپلیٹ ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب انشاءاللہ ہم واپس اپنے 15 پارے سے آغاز کریں گے، اور سورہ کہف بھی آ جائے گی انشاءاللہ، تو وہاں سے ہم نے 14 پارے کمپلیٹ کر لیے تھے۔ تو میں I'm so happy, that was my dream کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے موقع دیں اور میں 30th پارہ کمپلیٹ کرا سکوں۔ آپ میں سے جس نے کوئی بھی سورہ رہ گئی ہے نا ابھی، واپس ضرور جائیں، کیونکہ پلے لسٹ میں پوری صورتیں ابھی تک اسی طرح سے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ چھوٹی سورہ ہے تو میں اس کو جلدی سے کرا دوں اور پھر میں ساتھ دوسری ملا دوں، لیکن آنیسٹلی کوئی چھوٹی سی چھوٹی سورہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جس کو میں کہہ سکتی کہ یہ جلدی سے ختم ہو جائے گی تو میں دوسری ملا دوں، اور ہر دفعہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکی، ہر دفعہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں نے تو ابھی یہ بھی نہیں کہا، میں نے تو یہ بھی نہیں بتایا، یہ بھی میں نے نوٹس میں لکھا تھا، یہ بھی میں نے بتانا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، اور آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ خود اپنی ریسرچ کریں، ایک سے ایک تفسیر آپ لوگوں کو ملے گی، جو آپ لوگوں کو ایک سے ایک مفسرین میں سے ایسے ملیں گے کہ جن کو آپ ایسا نہیں کہ ایک جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ ڈفرینٹ اسکالرس کو سنتے ہیں، آپ کا ویژن بڑھتا ہے، آپ کی آئی اوپننگ نہیں جیسے ہوتی ہے،
آپ کا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بس یہ میرا اتنا سا کام ہوتا ہے کہ میں کوشش یہ کروں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ہمارے عمل میں آ جائے۔ آج کی سورہ میں جیسے ہم اپنے دشمن کو پہچان جائیں، اس دنیا کے دشمن اور ہم ایسے دشمن جو سین اور انسین دشمن کو پہچان جائیں، تاکہ ہم اسے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں۔ اور جب ہم اپنے دشمن سے حفاظت میں آئیں گے تو دنیا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، کیونکہ یہی دشمن ہمیں بیماری سے بھی بچائے، مطلب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب آج آپ نے دیکھ لیا نا، رقیہ شریعہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، دعاؤں کے بارے میں بھی بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا، انشاءاللہ قرآن کی جو دعائیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں قرآن میں کہا ہے نا کہ یہ نبی نے مانگی تھی تو یہی بتایا کہ تم بھی مانگو، ان کی قبول ہوئی تھی تمہاری بھی قبول ہوں گی۔ بس وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے دعا کی قبولیت میں، فَلْيَسْتَجِيبُوا تو 15 پارے سے انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور آپ لوگوں کی کلاس جو ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر سورۃ البقرہ کی، وہ 20 سے انشاءاللہ آپ کی شروع ہو جائے گی۔ اور میں سب سے پہلے تو سب سے پہلے نہیں، سب سے آخر میں بھول گئی کہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی ریحانہ، سب سے پہلے تو عائشہ اور فاطمہ جو لیڈ بھی کر رہی تھی اس کو پورے کو، اور ریحانہ، ماریہ اکبر، آسیہ طارق اور فرزانہ کوثر اور صدف سیماب۔ آنیسٹلی انہوں نے اتنی محنت کی۔ آپ لوگ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ابھی نئے انٹر ہوئے ہیں، آپ لوگ تو آرام سے انٹر ہو گئے تھے نا، ان کو ایک ایک اسٹوڈنٹ کو، ٹیچرز کو آگے دینا، ان کی ٹریننگ کرنا، کلاسز کیسے ہوں گی، کیسے نہیں ہوں گی، کیسے اسٹوڈنٹ سے بات کرنی ہے، ایک ایک چیز یہ بچیاں دن رات محنت کرتی رہی، بغیر کسی بھی اس کے کہ شاید ہمیں کوئی لالچ ہوگا۔ صرف ایک ہی بات ان بچیوں کے منہ پہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہماری فیملی کو اس کا اجر دیں گے قیامت کے دن، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا بہت ڈھیروں اجر دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی بھی ابھی تک جوائن نہیں ہوا تو آپ لوگ پلیز کوشش کیجئے، کیونکہ بہت آسان ہے، ہفتے میں ایک دن کی کلاس ہے، آپ لوگوں کو گھر میں اپنی آسانی سے مل جائے گی۔ آپ لوگ اس کو یاد کریں گے، ہفتے میں ایک دن آپ اپنی ٹیچر کو سنائیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح سے 1 سال 5 مہینے میں آپ پوری سورۃ البقرہ کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے جی، اب اجازت دیجئے، اگلے ہفتے نئی کلاس کے ساتھ 15 پارے کا آغاز کریں گے۔ اب اجازت دیجئے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔